अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं ज़ुन्नूरैन सरवर और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद बिन जौहर साहब। हमारा आज का मौजू है किसानों का भारत में ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज। इस पर बात करेंगे मोहम्मद बिन जौहर साहब के साथ, क्योंकि इस मौजू के हवाले से हमारे मुल्क में कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा हसास और अहम पहलू है जो कई तारीखी, सियासी और समाजी मुज़विरात रखता है हमारे मुल्क के लिए। तो जौहर साहब, आपके साथ मैं बात करना चाहूँगा। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो ज़रूरी क़वानीन हैं, ये बुनियादी तौर पर किस तरह भारत की सियासत पर असरअंदाज हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि इस वक्त भारत में जो किसान मजदूर एहतजाज जारी है, वो तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और मेरा ख्याल है हालिया तारीख में या लिविंग मेमोरी में इस तरह की कोई तहरीक कहीं देखने में नहीं आई। उसका फौरी सबब जो है वो तो 3 कवानीन हैं जो मरकज़ी हुकूमत ने पास किए हैं। उनका लुब्बे-लुबाब ये है कि जो किसान हैं, एक दिन वो अपनी ही ज़मीनों पर सर्फ़ या मुज़ारे के तौर पर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मजबूर हो जाएँगे और ज़मीनों की मिल्कियत जो है वो कॉर्पोरेशंस की तरफ लौट जाएगी। ये तहरीक जो है इसमें तेज़ी उस वक़्त आई जब इसमें ईस्ट पंजाब के सिख किसान जो हैं वो शरीक हुए, और ख़ास तौर पर जो जाट बेल्ट है, यानी हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों के जो जाट बरादरी के लोग हैं, हिंदू जाट बरादरी के, वो भी इसमें शरीक हो गए। तो इस तहरीक ने बहुत ज़्यादा एक फ़आल जो हैसियत है वो इख्तियार कर ली, और वो दिल्ली के बाहर जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, उसकी जो सिटी लिमिट्स हैं, उस पर आकर वो ख़ैमा-ज़न हैं और वो लाखों किसान हैं। तो इस फ़िनोमिनन को, जो इस वक़्त इस तहरीक को जो इस वक़्त भारत में चल रही है, उसमें पूरे भारत के किसान शरीक हैं। लेकिन रियासत की और मीडिया की ताकत की वजह से एक तो उसकी कवरेज बिल्कुल नहीं हो रही, और दूसरा फिर रियासत की वजह से सारे किसानों को फ़िज़िकली यकजान होकर अपनी तहरीक चलाने से बाज़ रखा गया है। जैसे 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ, वो मीडिया ने कवर किया, लेकिन ऐन उसी रोज़ बेंगलौर में भी 3 लाख किसानों का मुज़ाहरा हुआ, और महाराष्ट्र में भी जो है वो तकरीबन 3 लाख किसानों का मुज़ाहरा हुआ, और महाराष्ट्र के किसान भी और साउथ के किसान ख़ास तौर पर जो है वो इस तहरीक का मुकम्मल साथ दे रहे हैं। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस तहरीक में जो अहम पहलू है, वो ईस्ट पंजाब के सिखों की शिरकत है। सिख कम्युनिटी की 1 सदी के दौरान में ये एक तीसरी मोबिलाइजेशन है। जैसे सबसे पहली मोबिलाइजेशन जो सिख मुआशरा जिससे गुजरा, वो 47 की मोबिलाइजेशन थी। उसके बाद खालिस्तान तहरीक की मोबिलाइजेशन थी। खालिस्तान की तहरीक ने सिख मुआशरे को इवनली डिवाइड कर दिया, और वो ज़ख्म जो हैं वो हील नहीं हुए। बाद में जब गोल्डन टेम्पल पर इंदिरा गांधी ने फौजी हमला किया, तो उसके नतीजे में सिखों की बहुत वसी पैमाने पर पूरे भारत में कत्लेआम किया गया। तो उसके बाद अब ये किसानों की तहरीक में सिख मुआशरा एक तरह से फिर से यूनाइट हो गया है, और उसकी यानी उनकी जो बाहमी इत्तेहाद है सिख मुआशरे का, उसमें हिंदुस्तान के सिख और जो डायस्पोरा है, यानी पूरी दुनिया में सिख जहाँ कहीं भी हैं, और ख़ास तौर पर कनाडा में जहाँ सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फ़आल और बहुत ज़्यादा वक़्त रखती है, सियासी लिहाज से भी और मुआशी लिहाज से भी। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड वगैरह के सिख भी, डायस्पोरा भी इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा उसकी हिमायत कर रहा है। सिखों का इस मूवमेंट में शरीक होना, और मरकज़ में मोदी का, अमित शाह और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र की जो कैपिटलिस्ट हैं उनका ताकत में होना तारीख़ी तौर पर बहुत ज़्यादा मानीखेज़ है। हमें ये देखना चाहिए कि बरसीर में मुसलमानों के तवील इक़्तिदार के सामने जो मकामी मुज़ाहमत हुई, उसमें 2 कम्युनिटीज़ जो हैं वो पेश रहीं। एक मराठा कम्युनिटी और दूसरी सिख कम्युनिटी। सन 1711-12 के बाद जब बहादुर शाह अव्वल का इंतकाल हुआ, उसके बाद से सिखों ने
اپنی امپائرز قائم کی، سکھوں نے بھی امپائر قائم کی اور مرہٹوں نے بھی اپنی امپائر قائم کی. یعنی سیاسی مزاحمت وہ مزاحمت ہوتی ہے معافی چاہتا جو آخر کار اقتدار کے حصول پر منتج ہو. تو برِ صغیر کی جو تاریخ ہے اس میں یہ دو کمیونٹیز جنہوں نے مسلم رول کے خلاف مزاحمت کی اور بہت طویل مزاحمت کی، جس میں انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی، اور آخر کار وہ اپنے علاقوں میں اپنی امپائرز قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. جیسے کہ مراٹھا امپائر تھی، وہ ایک کنفیڈریسی تھی، اور اسی طرح سے پنجاب میں جو ہے وہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی اور سکھ امپائر جو ہے وہ دلی سے جمرود تک پھیل گئی اور پنجاب کے وسیع و عریض ایریاز جو ہیں وہ اس میں شامل رہے. سکھوں کی جو اسینڈنسی ہے برِ صغیر میں، اس میں ایک دو پہلو جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے، جنہیں دیکھنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ سکھوں نے برِ صغیر کی تاریخ کا ایک آرکیٹائپل پہلو، یعنی ایک طرح سے جو جینز میں داخل ہوتا ہے، ایک ایسا پہلو جو کہ بار بار تاریخ میں نظر آتا ہے، وہ ہے باہر سے افغانوں کا حملہ آور ہونا اور آ کر یہاں اپنے اقتدار کو قائم کر لینا. سکھوں کی حکومت نے اس ہسٹوریکل آرکیٹائپ کو ختم کر دیا. یعنی سکھوں کے عروج کے بعد افغانوں کا برِ صغیر میں جو ایک رول تھا، یہاں حملہ کرنے، یہاں اپنی سیاسی تسلط قائم کرنے اور یہاں حکومت بنانے کا جو ایک پیٹرن کئی صدیوں سے چلا آتا تھا، سکھوں نے اس کو نہ صرف ختم کر دیا بلکہ اس کو ریورس کر دیا. سکھوں کی جو اسینڈنسی ہے یا سکھوں کا جو عروج ہے یا ان کی حکومت بنانے کی جو تاریخ ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد افغانوں کا وہ رول جو ہے وہ تاریخ میں پھر سے نمودار نہیں ہو سکا. نہ صرف نمودار نہیں ہو سکا بلکہ افغان جو ہے وہ اپنے افیئرز کو چلانے میں بھی شدید دشواریوں کا سامنا کرتے رہے، اور یہ صورتحال آج تک برقرار ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں یا 47 کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانی معاشرے میں جو دو فعال ترین عنصر ہیں وہ پنجابی اور پٹھان ہیں، اور پنجابی اور پٹھانوں کا جو آپس میں انٹیگریشن ہے وہ 47 کے وقت اتنی نہیں تھی جتنی کہ اس وقت ہے. اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے وہ بہت ویل انٹیگریٹڈ جو ہے پروونس ہے پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی اور پٹھان معاشرہ اور دیگر پاکستانی معاشرے جو ہیں وہ 47 کے بعد سے بہت زیادہ انٹیگریشن جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر میں جو ہندو معاشرے کا فعال ترین عنصر تھا وہ ایک مراٹھا تھے اور دوسرے سکھ تھے. اس وقت جو تاریخی لحاظ سے جو بہت زیادہ امر اہمیت کا حامل ہے، اس کو میرا خیال ہے فوکس میں لانے اور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا تاریخی ہوتی ہے وہ واقعات کا ایک تسلسل ہوتا ہے، لیکن صرف واقعات کا تسلسل گنانے سے یا اس کو دیکھ لینے سے تاریخ کے بہاؤ کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو بیج کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اور آگے چل کر تاریخ اس واقعے سے پھوٹتی ہے، اور وہ واقعہ تاریخ کے بہاؤ میں ایک بالکل الگ حیثیت رکھتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے یعنی ہندو معاشرے میں جو دو فعال ترین عنصر سے جنہوں نے مسلم رول کے خلاف مزاحمت کی، اس میں ایک مراٹھا ایلیمنٹ تھا اور دوسرا سکھ ایلیمنٹ تھا. اس وقت جو ہندوستان کا منظرنامہ ہے بھارت کا، اس میں ہندو معاشرے کے دو فعال ترین عناصر جو ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں. اس کا کیا معنی ہوگا اور ہندوستان کے مستقبل کے لیے یہ بات غیر معمولی طور پر اہمیت رکھتی ہے اور اس کو برش سائڈ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس وقت اگر مودی کسانوں کے احتجاج کو کرش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے ہندوستان کی جو سالمیت ہے اور ہندوستان کا جو مستقبل ہے اس پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ ہندو معاشرے کے لیے بہت ایک طرح سے ایک تاریخ ساز لمحہ ہے اور ایک سوچنے والا لمحہ ہے کہ ہندو معاشرے کی دو فعال ترین قوتیں جو ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں. مرہٹا یعنی مہاراشٹر کے جو سرمایہ دار ہیں اور وہاں سے آنے والا طاقت کا ابھرنے والا طاقت کا جو سیٹ اپ ہے جو اس وقت پورے ہندوستان پر جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے.
अच्छा सर, वो ये जो जी, जो जो आपने अभी बात की, ये तारीखी हवाले से यकीनन अहमियत की हामिल है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जुग्राफियाई या नस्ली बुनियादों पर मरहट्टा सियासत उसी तरह कार फरमा है जैसे वो पहले थी? मतलब सिख जो हैं वो तो एक कौम है, मजहब की हैसियत भी रखते हैं। उनके यहाँ जो आपस में एक कम्युनिटी का तस्वुर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। आप समझते हैं कि क्या जो तस्वुरात इस वक्त जिनके जेर असर मोदी हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है या सियासत में फाल अंसर है, उसमें उसके जो जोग्राफियाई और नस्ली जो बुनियादें हैं वो भी किसी तरह ख्याल है उसके काम आ रही हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इस वक़्त वो बुनियादें भी कार फरमा है, क्योंकि एक और पहलू है जिसको इस गुफ्तगू में शरीक कर लेना चाहिए, वो ये कि हिंदू इहया की तहरीकों का जो मरकज़ है वो भी एक तरह से महाराष्ट्र ही रहा है। जो अस्करियत पसंदी थी हिंदू माशरे में, वो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मराठा और सिख माशरे में ज़ाहिर हुई। इसी तरह से ये दोनों मुआशरे जो हैं, वो मज़हब के हवाले से भी एक अपनी अलग हैसियत रखते हैं। यानी हिंदुइज़्म के इहया की, जैसे इस वक़्त हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो विवेकानंदा, जो स्वामी विवेकानंदा थे, ये उसके एक तरह से भगत हैं और उसकी तहरीरों से ये इंस्पायर हुए और इनकी पूरी जो विज़न है, उसको शेप करने में स्वामी विवेकानंदा की तहरीरों ने बहुत बुनियादी जो है वो रोल प्ले किया है। और वो अपनी गुफ्तगू में भी ये इस तरह की बातें मुख्तलिफ करते रहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ उनकी जो एक तरह से गैज़ ग़ज़ब है, उसके उसका बायस भी जो उसके पीछे काम करने वाली मराठा तारीख और हिंदू रिवाइवलिज्म है। अब वो उस तारीख को तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन उस तारीख के ज़रिए से वो मुसलमानों को एक उज़्व मुअत्तल बनाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ाल किरदार अदा किया है और मुसलमानों के वोट को जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल गैर अहम बना दिया, ये उनकी एक तरह से सियासत पर एक बहुत बड़ा तबसरा है कि वो बरसगीर में ख़ास तौर पे भारत में मुसलमानों के मुस्तक़बिल को कैसे देखते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि उनकी जो विज़न है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो मराठा एक तरह से एक उसकी अस्करियत पसंदी है या उसका एक तारीखी वर्सा है, जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ खड़े होकर इक़्तिदार के उसूल की जद्दोजहद करते हैं, वो मेरा ख़्याल है अब भी वैसे ही एक रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह जो सिख मुआशरा है, वो भी हिंदुइज़्म की एक मुख्तलिफ ताबीर पर खड़ा है, जिस पर इस्लाम के असरात जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। यानी जो सिख है, सिख मुआशरे जो है, वो डी फैक्टो इस वक़्त हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के आइन पर कभी साइन नहीं किए। यानी 2 सिख मेंबर जो थे, वो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और जब सिखिज़्म को अलग मज़हब के तौर पर कबूल नहीं किया गया, तो उन्होंने बगैर दस्तखत किए हुए असेंबली से वॉकआउट किया। यानी सिख जो है, वो डी फैक्टो हिंदुस्तानी यूनियन का हिस्सा है, लेकिन डी ज़्यूर जो है वो हिंदुस्तानी यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो इस वक़्त जो यानी भारतीय माशरे में जो बहुत गहरी फॉल्ट लाइन्स हैं, जैसे दलित और ब्राह्मण की फॉल्ट लाइन है, जाति सिस्टम की पैदा करदा फॉल्ट लाइन्स हैं, जैसे मज़हब की पैदा करदा फॉल्ट लाइन्स हैं, जैसे ज़बान की ख़ास तौर पे साउथ की और नॉर्थ इंडिया की जो नस्ली एक तरह से फॉल्ट लाइन्स हैं। मोदी जी की जो सियासत थी, उसमें उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाकर बरसगीर के भारत के जो मुआशरे की एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, उसे अपने हक में यानी पोलराइज़ेशन के ज़रिए से उसे अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल जो है बहुत ज़्यादा पेचीदगी अख्तियार कर चुकी है और मोदी जी जिस सियासत के अलंबरदार रहे हैं और पोलराइज़ेशन की जिस पॉलिसी को अख्तियार करते हुए वो ताकत के मराकज़ तक पहुँचे हैं, मेरा ख़्याल ये है कि उस माइंडसेट से निकलना शायद उनके लिए बहुत मुश्किल है और वो अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और वो सिखों को इस तहरीक को क्रश करने के बाद सिखों को वो अगर मुकम्मल तौर पर एलियनेट कर देते हैं, तो इससे हिंदुस्तानी सालमियत के लिए आगे चलकर भारतीय सालमियत के लिए बहुत संगीन नौइयत के खतरात हैं। क्योंकि हर मसला जो है ना वो ताकत से हल नहीं होता। तो हज़रत अली का कौल है बड़ा मशहूर है
وہ ایک طرح سے اب تو کلیشہ بن گیا ہے کہ الملک یبقی الکفر ولا یبقی علی ظلم، کہ ظلم جو ہوتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ سیاست کی ہر طرح کی لیجٹمیسی کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا قیام اور بقا ممکن نہیں رہتا۔ مودی جی نے مسلمانوں کے خلاف جس طرح کے ظلم کا آغاز کیا ہے، اور جس کو ابھی پچھلے دنوں دلیت نے بھی کسانوں کی حمایت میں جو مظاہرے کیے، ان مظاہروں میں اعلیٰ جاتی کے ہندوؤں نے ان مظاہروں کو جس طریقے سے ختم کیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا بنگلور میں، وہ بہت افسوسناک ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مودی جی کی پالیسی نے اس کرائسس کو جس طریقے سے اپروچ کیا ہے اور اسے جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اس نے ہندوستان کی فالٹ لائنز کو، ہندوستان کے بھارت کے پورے معاشرے میں جو دراڑیں تھیں انہیں بہت زیادہ گہرا اور بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہندوستان کی جو لانگ ٹرم اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے لیے بہت زیادہ سنگین مضمرات رکھتا ہے۔ اچھا، ہندوستان کا معاشرہ بنیادی طور پر ہندوستان زرعی ملک ہے، وہاں 60% کے قریب آبادی جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے اور وہ بڑے معاشی دباؤ میں کسان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قوانین جو ہے بنیادی طور پر ہندوستان کی آدھے سے زیادہ آبادی کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ستمبر میں اور نومبر میں جب ہڑتالیں ہوئیں تو کروڑوں لوگوں نے ان ہڑتالوں میں حصہ لیا اور انہیں تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال کا قرار دیا گیا۔ تو جو قوانین ہے بنیادی طور پر وہ تو ہندوستانی معاشرے یا سماج کی ایک تشکیل نو کر رہے ہیں، اور اس میں یقیناً پنجاب اور ہریانہ بھی اس لپیٹ میں آ رہے ہیں، لیکن جو اس کے جو اثرات ہیں وہ تو پورے ہندوستانی معاشرے کی اثر نو تشکیل بنیادی طور پر کرنا ان زرعی قوانین کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ تو جو اس میں مظلوم ہے وہ تو سارے گروہ ہی ہیں، بھلے وہ مہاراشٹر سے ہوں یا راجستھان سے ہوں یا اتر پردیش سے ہوں یا پنجاب ہریانہ سے ہوں۔ تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو سرمایہ کارپوریٹ کلچر ہے وہ معاشرے کی تشکیلیں نو کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بطور ایک ٹول استعمال کر رہا ہے؟ اس بات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ میں آپ سے متفق ہوں، لیکن اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر لینی چاہیے۔ میرا خیال ہے جو 65% بھارتی آبادی ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے، لیکن یہ ان کی جی ڈی پی کا کل جی ڈی پی کا 15% پیدا کرتے ہیں، اور جو زراعت ہے وہ روایتی طور پر ایک معاشی ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ جو کارپوریٹ کیپٹل ہے وہ اس چیز کو بالکل مکمل طور پر ری آرگنائز کرنا چاہتا ہے۔ ایک چیز ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ بیاج کا اور ساہوکار کا اور مہاجنی معاشرہ ہے، جس میں بیاج پر یا سود پر لوگوں کو قرضہ دیا جاتا ہے، اور ہندوستان میں پچھلے تقریباً 15-20 سال میں 3 لاکھ کسان جو ہیں وہ خودکشی کر چکے ہیں۔ اچھا، اب اور یہ خودکشی کا جو فینومینن ہے وہ مہاراشٹر اور ساؤتھ کے علاقوں میں زیادہ تھا، اور ابھی حال ہی میں پنجاب میں بھی یہ فینومینن جو ہے یہ شروع ہو چکا تھا۔ اب اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے یا اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جو کارپوریٹ کیپٹل اور ریاست ہے اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ زراعت جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پر زندہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ خودکشی کر رہے ہیں اور ریاست کچھ نہیں کرتی اور بگ کیپٹل کا ساتھ دیتی ہے، باہر سرمایہ کا ساتھ دیتی ہے، تو کسانوں کی خودکشیاں ہوتی رہیں گی اور زندگی اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہے گی، اور ان پر ظلم جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل جو ہوتا ہے یعنی ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان کسانوں کی جو قیادت ہے وہ سکھوں کے پاس آ گئی، اور سکھوں نے اس بات کو فوراً بھانپ لیا کہ یہ 3 قوانین اگرچہ پورے بھارت کی زراعت کے لیے پاس کیے گئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ پنجاب میں زراعت کو سب سے زیادہ متاثر کریں گے۔ ان کا یہ جو احساس ہے، کیونکہ جو یہاں ایک بات عرض کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سکھ ریلیجن میں جو زمین کی ملکیت ہے وہ ان کے جو ایک لیڈر تھے، جب انہوں نے فتح گڑھ پر قبضہ کیا اور سن 1711 کے قریب انہوں نے وہاں ایک اپنی چھوٹی سی پرنسپیلٹی بنائی، تو انہوں نے جو پہلا فرمان جاری کیا وہ یہ تھا
بندہ بہادر تھا شاید ان کا نام، انہوں نے یہ فرمان جاری کیا کہ لینڈ بلانگس ٹو دا ٹلر، کہ زمین اس کی ہے جو اس کو کاشت کرے۔ اب جو سکھ مذہب ہے اس میں یہ بہت زیادہ گہرائی میں یہ بات سرایت کیے ہوئے ہے اس کمیونٹی میں کہ ہمیں زمینوں کا مالک جو ہے وہ ہمارے گروؤں نے بنایا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گرو بھی کاشتکار تھے اور انہوں نے ہمیں ان زمینوں کا مالک بنایا ہے، اور ایک طرح کی یہ ملکیت جو ہے یہ معاشی کم اور اس کی مذہبی حیثیت جو ہے وہ زیادہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی کسانوں کو ان کی زمینوں سے محروم کرتا ہے وہ بنیادی طور پر ان کے مذہب پر بھی حملہ آور ہے۔ تو اس کی ڈائمنشن صرف معاشی نہیں ہے بلکہ اس کی مذہبی ڈائمنشنز بھی ہیں۔ ایک بات یہاں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو سکھ معاشرہ ہے وہ جس طریقے کی مزاحمت انہوں نے مسلم رول کے خلاف کی اور جس طریقے کی سوشل آرگنائزیشن وہ سامنے لانے میں کامیاب ہوئے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از اے سوسائٹی ان پرپیچول ریولوشن۔ یعنی اب یعنی ان قوانین کے خلاف جو ہے وہ جس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں، جس طریقے کا کلچر، آرٹ، موسیقی، آرگنائزیشن، اور جس طریقے کی جو فلانتھراپی، جس طریقے کی سوشل کوہیجن انہوں نے وہاں پیدا کی ہے اور جتنی وہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ بہرحال حیرت انگیز ہے۔ اس کو پیورلی ایک انسانی پہلو سے دیکھ کر اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو سکھزم ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ تاریخ میں ایک مسلسل جاری رہنے والے اور نہ ختم ہونے والے انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کی جو مزاحمت ہے اس کو طاقت سے ختم کرنا جو ہے وہ نہایت بیوقوفی کی بات ہے جو اس وقت مرکزی حکومت جو جیسا کہ سوچ رہی ہے، اور وہ ان کو ویئر آؤٹ کر کے ان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا شاید ممکن نہیں ہے۔ سکھ جو ہے وہ جس طریقے سے سامنے آئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے، دلی جو ہے وہ سکھوں کے لیے ہمیشہ ظلم کی علامت رہی ہے، اور ان قوانین کے بعد سکھ معاشرے اور سکھ مذہب میں یہ جو احساس ہے کہ دلی جو ہے ظلم کی علامت ہے، وہ ایک بہت طاقتور علامت کے طور پر دوبارہ سے ابھری ہے، اور وہ تو بالکل ہی آر اور پار والے صورتحال میں رہ کر جو ہے اس وقت دلی کو اور ان کے خلاف جو قوانین بنائے گئے ہیں اور جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ طاقت سے ان کی اس قوت کو یا اس تحریک کو ختم کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور صاف ظاہر ہے ہمارے ہمسایہ ملک میں اگر بہت ہی ریڈیکل نوعیت کے واقعات ہو رہے ہوں تو وہ ہماری زندگی اور ہمارے ملک پر بھی اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان واقعات کا تجزیہ کریں، اور سکھ چونکہ بارڈر اسٹیٹ ہے تو آگے چل کر یعنی اگر مرکزی حکومت کے ساتھ ان کے معاملات زیادہ پیچیدگی اختیار کرتے ہیں تو اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی اس سیاسی اور معاشی جدوجہد میں پاکستان بھی کوئی رول بنانے کی کوشش کرے۔ اچھا، جو قوانین ہیں، ہم قوانین پر واپس آتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ان کے اندر یہ گارنٹی دے دی جائے کہ جو حکومت جو ہے وہ منڈی میں کم از کم نرخ طے کرتی ہے اور خریداری بھی کرتی ہے زرعی اجناس کی، جیسے پاکستان میں بھی ایک عمومی سرگرمی ہے، تو اگر اس کی گارنٹی حکومت دے دے تو اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قوانین کسی طرح بھی معاشرے کے لیے زرعی معاشرے کی ترقی یا بقا یا فروغ کا باعث نہیں بن سکیں گے کسی طرح بھی، کیونکہ اس میں الیکٹرانک ایگریکلچر کی بات کی گئی ہے، پروگریس ہے، گروتھ کی بات کی گئی ہے، اور کافی اس میں ریولوشنری اقدامات بھی ہیں، یعنی کہ منڈی، آزادانہ منڈی جو ہے وہ، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک دوسرے شعبوں میں ہوئی ہے تو زراعت کے شعبے میں کیوں نہ کی جائے؟ ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اصل میں ہندوستان کی اور بھارت کی عوام کو آزاد معیشت، آزاد تجارت کے نام پر صدیوں لوٹا جا رہا ہے، یہ اس کا ایک اگلا مرحلہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ OECD کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2001 سے لے کر سن 2016 تک زراعت سے جو وسائل نچوڑے گئے وہ 45 لاکھ کروڑ روپے بنتے ہیں، یعنی یہ وسائل زراعت سے نچوڑ کر معیشت کے دیگر شعبوں میں منتقل کیے گئے۔ اگر آپ پاکستان میں
اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھنے کے عادی ہوں میں. 2007 تک پاکستانی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھتا رہا, لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکا. تو ہر سال اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں ایک لائن ضرور دیکھا کرتا تھا, ایک فقرہ یا ایک لائن ہوتی تھی کہ پاکستان کے زرعی سیکٹر سے اتنے 100 ارب جو ہے وہ نچوڑ کر معیشت کے دوسرے حصوں کی طرف منتقل کیے گئے. تو یہ بات کہ بہت ساری قانون سازی کے باوجود بھی ایک صنعتی معاشرے میں جو زراعت ہے اس کا زندہ رہنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے, اور جو استحصال ہے اور معاشی جو ظلم اور جبر ہے اس کی تان آخر کار کاشتکار پر جا کر ٹوٹتی ہے, کیونکہ وہ آرگنائز نہیں ہے, اس کی وائس نہیں ہے, وہ جو ماڈرنٹی کے جو وسائل ہیں ان سے وہ کٹا ہوا ہے, اور وہ ریسیونگ اینڈ پر ہے, اور اس کے پروڈیوس کی جو ہے وہ وقت نہیں ہے, وہ سرمایہ دار کے رحم و کرم پر ہے. تو یہ قوانین جو کسان ہے وہ زمین سے جڑا ہوا ہے, اور یہ جو موومنٹ ہے یہ زمین کے اندر سے پھوٹی ہے, وہ تمام ٹیکنیکلٹی سے آگے وہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ یہ ہائی ساؤنڈنگ ورڈز جو ہیں, یہ جتنی بھی اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں, جتنی بھی خوش کن باتیں کی جا رہی ہیں, ان کا آخر کار مقصد جو ہے وہ میری زمین پر قبضہ کرنا ہے. اور وہ اپنے اس تجزیے میں, اپنے اس احساس میں, اپنے اس نتیجے میں بالکل درست ہے, کیونکہ کارپوریٹ جو فارمنگ ہے یا اگر ایگریکلچر کو کارپوریٹائز کر دیا جائے تو وہ انسانوں کی جو طرز زندگی ہے, ان کا جو رہن سہن ہے, وہ اس کو بالکل ڈسٹرائے کر دیتی ہے, اور وہ کسی انسان کو اتنی گنجائش نہیں دیتی کہ وہ اپنی کسی معمولی سے معمولی شرط کی بنیاد پر زندگی گزارنے کے قابل ہو. کارپوریٹ ایگریکلچر جو ہے اس سے کسان کو نہ کچھ ملا ہے نہ کچھ مل سکتا ہے, اور یہ قوانین جو ہیں یہ بے کیپٹل کے فائدے کے لیے بنائے گئے. میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ قوانین جو ہیں وہ تو اگست میں میرا خیال ہے کہ ان کو آرڈیننس کے ذریعے سے پاس کیا گیا, جو ستمبر میں آ کے قوانین بنے. تو جو امبانی اور اڈانی لوگ ہیں, یہ جو بڑے سرمایہ دار ہیں, انہوں نے تو سال کے شروع سے جنوری سے ملک کے مختلف حصوں میں بہت بڑے بڑے ویئر ہاؤس بنانے شروع کر دیے تھے, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی حکومت صرف ایسے قانون لا سکتی ہے جو ان کے لیے مفید ہوں اور جن میں کسانوں کے فائدے کو پیش نظر نہ رکھا گیا ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو بھارتی کسان اور مزدور ہے وہ نہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ رزق کو مکمل طور پر سرمایہ دار کے قبضے میں جانے کے خلاف نبرد آزما ہے, بلکہ وہ پوری دنیا کے جو محکوم اور جو طبقات ہیں وہ ان کی جنگ بھی لڑ رہا ہے. اس وقت پوری دنیا میں وہ لوگ جو انسانی معاشروں میں معاشی عدل کی بات کرتے ہیں وہ اس موومنٹ کا بہت کلوز ایک طرح سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کدھر جاتی ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے یہ جدید تاریخ کی ایک بہت بڑی وکٹری ہوگی ایسے طبقات کے لیے جن کو تاریخ نے یا مہا سرمایہ نے رونق ڈالا ہے. تو مجھے امید ہے بلکہ لیکن ایک بات صاف ظاہر ہے کہ اس وقت اس تحریک کے خلاف جو قوتیں ہیں وہ اتنی اوور ویلمنگ ہیں, ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس تحریک کو کرش کر سکتے ہیں. لیکن یہ چونکہ بالکل زمین کے اندر سے پھوٹی ہے, اور یہ کسی یعنی سماجی اداروں سے معاشی اداروں کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, کوئی سیاسی پارٹی کو انہوں نے قریب نہیں آنے دیا. ایک چیز جو خود رو پودے کی طرح سے زمین کے اندر سے اچانک نمودار ہو جائے, اس کو کرش کرنے سے میرا خیال ہے اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی, کیونکہ اس کی جڑیں تو زمین میں موجود رہتی ہیں جو پھر سے رویدگی کے قابل ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ انسانی بلکہ برصغیر کی تاریخ میں ایک بہت اہم موومنٹ ہے, اور لاطینی امریکہ, افریقہ اور دنیا کے بے شمار دوسری جگہوں پر جہاں کسانوں پر ظلم جو ہے وہ معیشت کے ادارہ جاتی سٹرکچر کا حصہ ہے, وہ لوگ بہت گہرائی سے اس موومنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کدھر جاتی ہے اور اس کیا نتائج مرتب کرتی ہے. اچھا, جو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مودی حکومت کے خلاف ہونے والا پہلے عوامی مظاہرے نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف جب وہ شہریت کا قانون پاس ہوا تب بھی شاہین باغ کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا, وہاں مظاہرے ہوئے, کئی ماہ تک 4-5 مہینے لوگ بیٹھے رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کئی مظاہرے, عوامی تحریکیں مودی حکومت کے خلاف چل چکی ہیں. اس کے باوجود بھی کسی بھی موقع پر مودی حکومت نے جو ہے وہ بیک ڈاؤن نہیں کیا یا اپنے قوانین سے دستبرداری
اختیار نہیں کی. اس موقع پر انہوں نے سب سے زیادہ لچک دکھائی ہے اور ان قوانین کو 18 ماہ کے لیے سسپینڈ کرنے کی بات کی ہے. اس سے زیادہ وہ کیا آپ کے خیال میں مودی حکومت آفر کر سکتی ہے کسانوں کو؟ دیکھیں اس وقت صورتحال خاصی جو ہے وہ افسوسناک ہے کہ کسان ان کی مکمل منسوخی چاہتے ہیں قوانین کی، اور مودی حکومت جو ہے وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ مودی جی کی حکومت نے ایک لچک دکھائی ہے، دے ہیو بلنکڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. یعنی کہ انہوں نے دے ہیو ایٹ لیسٹ نوڈڈ ٹو دیئر ایگزسٹنس، یعنی انہوں نے ایک طرح سے نگاہ غلط انداز ڈال کے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں کسان نام کی ایک مخلوق جو ہے وہ بھارت میں رہتی ہے اور ان کو کچھ پریشانی ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں پتہ چلائیں کہ انہیں کیا مسئلہ ہے. اس سے زیادہ انہوں نے ان کو خاطر میں نہیں لایا کسان تحریک کو ابھی تک. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اندر سے ہلی ہوئی ہے، اور کیونکہ اگر فرض کیا اگر مودی اس وقت بیک ڈاؤن کر جاتا ہے تو یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوگا. یعنی آج تک اس نے جو اتنے بڑے بڑے کام کیے ان سب پر کوشچن مارک آ جائے گا، اور اس کے لیے حکومت چلانا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور جس طریقے سے بی جے پی پورے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں اپنے اثر رسوخ کو اور اپنے ووٹ کیپٹل کو بڑھا رہی تھی، اس میں بہت شدید قسم کی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی غیر معمولی جو میڈیا کی طاقت ہے، سرمایہ کی طاقت ہے، ریاست کی طاقت ہے، ان تمام کے باوجود مودی جی کی حکومت جو ہے وہ کسانوں کے احتجاج کا سامنا کرنے میں بہت زیادہ گھبرا رہی ہے. اور اس کی کوئی بہت واضح قسم کی پالیسی جو ہے سوائے ایک ضد کے بہت زیادہ واضح پالیسی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے اتنے بڑے کرائسس کو ہینڈل کرنے کا پروگرام رکھتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ مودی کی پورے پولیٹیکل کیریئر کا سب سے مشکل لمحہ ہے، اور ایک ایسا مشکل لمحہ ہے جو ہندوستان کے مستقبل کے لیے بھی بہت گہرے مضمرات رکھتا ہے. سر بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا